अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम यूरोप की आवाज़ लेकर बरतानिया और यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविजन लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, बात हम करेंगे आज पाकिस्तान की मौजूदा और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर, सियासी सूरत हाल पर, और ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे अवामी मसाइल पर कि अवाम को जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं उनका कोई हल होने जा रहा है, क्योंकि हुकूमत को तमाम सियासी पार्टियों की जानब से, तमाम मजहबी जमातों की जानब से तनकीद बराए तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मगर हुकूमत जो है वो भरपूर मुतमईन नजर आती है। इस पर आज हम बात करेंगे और खुसूसी तौर पर हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे जमात इस्लामी का, क्योंकि जमात इस्लामी की एक अहम शख्सियत और पाकिस्तान की एक अहम सियासी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। जनाब सिराजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, सीनियर वज़ीर भी रह चुके हैं। एक लंबा अरसा इन्होंने गुजारा है पाकिस्तान में अवाम की खिदमत के हवाले से। इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो इस वक्त अवाम हैं उनके मसाइल को हल करने में मुस्तकबिल में जमात इस्लामी क्या पॉलिसी इख्तियार की है और उनकी क्या पॉलिसी है, और आगे जाकर क्या समझते हैं कि जो इस वक्त नाकामी है गरीब अवाम के मसाइल को हल करने के हवाले से, जो नाकामी देखने में आ रही है हुकूमत की, उस पर जमात इस्लामी जो है वो किस तरीके से तवज्जो दिलाएगी हुकूमत को। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपने गुज़श्ता कुछ दिनों कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने ये बात की कि सैलाब से जो मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मुझे ये बताइए कि अगर जमात इस्लामी की हुकूमत होती तो आप क्या समझते थे कि आप काबू पा सकते थे इस बहरान पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि ये एक इम्तिहान था, सैलाब भी एक इम्तिहान था, जलजला भी इम्तिहान था, और जब भी कोई ऐसी आफत आती है, मुसीबत आती है, तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर हाजिरी देनी चाहिए, तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, और कौम को मुश्किलात के लिए और मुसीबत के लिए तैयार करके इस्तेकाम के तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि इस पूरे टेन्योर में इस तरह कोई बात हुकूमत की तरफ से सामने नहीं आई, बल्कि जैसे ही सैलाब और बारिश शुरू हो गई तो सदर पाकिस्तान यहाँ यूरोप के दौरे पर आ गए, और फिर यहाँ बरतानिया के लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, बल्कि जोते लेकर उनको ये पैगाम दिया कि आप वापस जाएं और अपनी कौम की खबरगिरी कर ले। हमने इस सैलाब के दौरान मेरे ख्याल में 26 से लेकर 30,000 तक हमारे वर्कर मसरूफ रहे, अल खिदमत फाउंडेशन के बैनर तले काम करते रहे, और कराची से लेकर चतराल तक हमारा कारकुन नजर आया, दिन रात एक करके मेहनत की और पूरी दुनिया से अपील की, पाकिस्तानी कौम से अपील की, और एक एक पैसा जमा करके रिलीफ काम में हमारे कारकुन मसरूफ रहे। तो मैं समझता हूँ कि कौम हमारी एक जिंदा कौम है, बेदार कौम है, गैरतमंद कौम है, वो खुद जानती है कि हुकूमत क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती है, लेकिन वो कम से कम ये तो चाहते हैं कि हुकूमत उनके दरमियान रहे, उनकी आवाज़ को सुने, उनके एहसासात की तर्जुमानी कर ले। लेकिन अफसोस ये है कि सारी दुनिया से ये बात आती रही कि जो पैसा सैलाब ज़दगान के नाम पर दिया गया, और 100 से ज्यादा दिन गुजर गए कि वो पैसा उन तक नहीं पहुंचा है, और खेमों में और टेंट्स में अब भी लोग हैं, फुटपाथों पर अब भी लोग हैं। ठीक है, मैं साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से तर्जमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सदीकुल फारूक साहब जो है मौजूद हैं, उनसे भी जरा पाकिस्तान की इस वक्त जो ताज़ा तरीन, क्योंकि वो पाकिस्तान में है, तो जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो सलाद पर बात करेंगे, फिर सियासी हवाले से भी उनको प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सदीकुल फारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, वीनस टेलीविजन पर खुशामदीद कहते हैं लंदन स्टूडियो में। मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो अभी इस वक्त बात हो रही है सैलाब की। सैलाब से हमने प्रोग्राम को जो है शुरू किया क्योंकि अहम तरीन मसला है, और अभी तक खबरों में और मीडिया के मुताबिक ये मसाइल जो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को दो चार हैं वो उनका हल नहीं अभी तक कुछ निकल सका, और वो मुकम्मल तौर पर उनको कंपनसेट नहीं किया गया। जमात इस्लामी का तो ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और जैसा
کہ ابھی آپ محترم سراج الحق صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے تو انہوں نے تو بتایا جی کہ جماعت اسلامی سے جس ممکن ہے وہ کوشش کر رہی ہے اور عوام کے مسائل کو خصوصی طور پر جو سیلاب سے متاثرہ ہیں ان کی. مسلم لیگ نون کا ذرا تھوڑا سا کردار بتا دیجیے کہ عوامی مسائل اور خاص طور پر سیلاب پہ مسلم لیگ نون کا ذرا بتا دیجیے کہ کیا اہم ترین قدم رہے ابھی ماضی میں تھوڑا کچھ. بہت شکریہ جی. الحمدللہ کہ مسلم لیگ نون نے یہ, میں اگر کہوں تو اس پر یعنی اعتراض بھی ہو سکتا ہے, سوال بھی اٹھائے جا سکتے ہیں, لیکن یہ اگر آپ میڈیا بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس دیکھیں یا ان سے پوچھیں گے تو پنجاب میں چونکہ ہماری حکومت ہے, خدا کے فضل و کرم سے پنجاب میں تو یہ کام بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے, ابھی تک جاری ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمام سیلاب زدگان جو ہے وہ بحال ہو چکے ہیں, لیکن ہم نے سب سے پہلے کوشش کی, اس کے راستے میں وفاقی حکومت نے رکاوٹیں ڈالی, نادرا کے ذریعے سے بھی اور کچھ ایسے بھی. لیکن الحمدللہ یہ کام صرف پنجاب صوبے میں ہی نہیں بلکہ باقی صوبوں میں بھی ہماری طرف سے جاری ہے. آپ جو چیف منسٹرز فنڈ میں آئے ہیں تقریباً 1 ارب اور کوئی 50 کروڑ روپے, اب اس کی پرسوں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی اب مزید تقسیم ہو رہی ہے. دیکھو فروخ صاحب یہ بتائیں کہ کب تک قابو پایا جا سکتا ہے, یہ جو اس وقت پورا پاکستان سیلاب کی لپیٹ میں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا تجزیہ دیں گے؟ تو ہم اپنے صوبے کی حد تک اور پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ہم باقی بھی کچھ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, لیکن جہاں تک صوبے کا تعلق ہے ہم تو بیج اور کھاد بھی فری دے رہے ہیں, ہم تو جو مویشی متاثر ہوئے ہیں ان کو چارہ بھی فری دے رہے ہیں. اس طرح میں صبح جو ہے وہ شمالی علاقہ جات یعنی جنہیں آپ گلگت بلتستان کہہ رہے ہیں تو اسکردو میں خود یہاں سے اب 5 ٹرک جو ہے وہ بھیج رہا ہوں, اور اس سے پہلے ہم 18 ٹرک بھیج چکے ہیں, اور ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم تقریباً 50 ٹرک مزید بھیجیں. سیلاب پر حکومت کی محترم صدیق الفاروق صاحب, سیلاب پر حکومت کی کارکردگی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کارکردگی جی جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح تو نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سراج الحق صاحب نے بھی یہ ضرور کہا, لیکن میں اس کو بالکل ناکام نہیں کہوں گا. حکومت کی کریڈیبلٹی چونکہ نہیں ہے, بین الاقوامی ادارے اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اقوام متحدہ اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس سے نقصان تو پہنچا ہے, لیکن بین الاقوامی برادری خود پہنچ رہی ہے. مرکزی حکومت کا کردار اس حوالے سے کمزور رہا ہے. اچھا, میری گزارش آپ سے یہ رہے گی کہ آپ ذرا ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا, اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو سراج الحق صاحب آپ سے ایک اور بات یہ میں پوچھنا چاہوں گا. آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں جو بھی 1-2 دن پہلے ہوئی اس میں آپ نے مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بنایا, جس میں آپ نے کہا جی کہ اس وقت جو بحران ہے, سیاسی بحران لے لیجئے یا عوام کے مسائل ہیں یا کرپشن کی روک تھام کے حوالے سے, آپ اتنا ہی قصوروار ٹھہرائیں گے حکومت کو جتنا مسلم لیگ نون کو جتنا آپ حکومت کو ٹھہراتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. اس پر ذرا میں چاہوں گا تھوڑی سی اگر وضاحت کر دیں تو اس کا جواب ہم لے لیں گے محترم صدیق الفاروق صاحب سے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست اور جمہوریت دونوں جاگیردار اور سرمایہ داروں کی مٹی میں ہے اور ایک لحاظ سے آزاد نہیں ہے. جہاں تک آپ نے حکومت کی بات کی تو اس پہ تو سب کا اتفاق ہے, بلکہ خود پیپل پارٹی کے لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. وجوہات بھی بتا رہے ہیں کہ صدر زرداری کی وجہ سے نہیں کر سکے ہیں, گیلانی کی وجہ سے نہیں کر سکے, بلکہ ایون یہ کہ حکومت کا کوئی ایک لیڈر بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے پاکستان میں کہ ہماری حکومت کو کیانی صاحب لیڈ کر رہا ہے یا اس حکومت کو زرداری صاحب چلا رہے ہیں یا گیلانی صاحب چلا رہے ہیں, کون حکومت چلا رہے ہیں, یا امریکی سفیر چلا رہا ہے. اس لیے کہ ہمارے زیادہ تر فیصلے پارلیمنٹ سے باہر ہوتے ہیں اور ایک ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جو عوام کو نظر نہیں آتے. اور ظاہر بات ہے ان 3 سالوں میں عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہوا, خصوصاً بدامنی کا, بے روزگاری کا, اور اس وقت بنیادی ضرورت کی چیزوں میں جس طرح اضافہ ہوا ہے, اس پر طرف تماشا یہ ہے کہ بعض لوگ حکومت میں شامل بھی ہے, جس طرح ان حکومت میں شامل بھی ہے, دسترخوان پر نظر بھی آ رہی ہیں, کھا بھی رہی ہیں, لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ حکومت کے ساتھ ہے, لیکن جب باہر آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حکومت بالکل اچھی نہیں ہے. JUI بھی حکومت میں شامل ہے, تنخواہیں لے رہی ہیں, مزے لے رہے ہیں, کر رہے ہیں, لیکن باہر وہ کہتے ہیں کہ حکومت
بالکل اچھی نہیں ہے. اس لیے اس حکومت کے بارے میں مسلم لیگ نون تو شامل نہیں ہے نا سر. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی صوبے پنجاب میں تو مسلم لیگ کی حکومت ہے, اور اس طرح پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کے بہت سارے افراد ہیں. ان کا جو کارکن ہے نثار صاحب, وہ اپوزیشن لیڈر ہے اسمبلی کے اندر. عوام کا یہ احساس ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو اپوزیشن کا ایک مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے تھا, جس طرح قوم کو توقع ہے, وہ کردار وہ ادا نہیں کر رہے ہیں. اور ہر بار جب حکومت گرنے کو آتی ہے تو ہمیشہ مسلم لیگ نون نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے. اور اب یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دونوں فریقین جو ہے وقت گزارنے کے لیے کبھی کبھار کوئی بائن بازی تو کر لیتے ہیں, لیکن جو مؤثر نمائندگی ہے, کارکردگی ہے, یا جو اپوزیشن کا جو رول اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے, عوام یہی چاہتے ہیں کہ وہ رول ادا کر لے. باقی مسلم لیگ کی پنجاب میں حکومت ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صوبہ سندھ میں یا صوبہ خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان اور پنجاب کے نظام میں کوئی فرق ہے. پورے ملک میں ایک نظام چل رہا ہے, عدالتوں کا نظام ایک جیسا ہے, تان اور تحصیل کا نظام ایک جیسا ہے, مہنگائی کا نظام ایک جیسا ہے, اور اس طرح بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. بالکل آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. صدیق الفاروق صاحب, آپ نے گفتگو ان کی سنی. برطانیہ میں تو اس وقت یہ سمجھ لیں کہ یہ اس وقت سوچ رکھی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے, اور اس پر مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ ہم پر الزام لگایا گیا اور ہم چلے اس الزام کو قبول کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جب بھی حکومت گرنے کی بات آتی ہے تو وہ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. اب اس کی وجہ بھی بیان کر دیجیے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون سے اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے تھوڑی سی مایوس نظر آ رہی ہے؟ سراج الحق صاحب نے کہا سارا نظام ایک ہے. نظام ایک ہوتا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ کون ڈیلیور کر رہا ہے. ڈیلیور کرنے کے اعتبار سے مسلم لیگ نون جو پنجاب میں شہباز شریف صاحب ہیں, سب سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ اگر کسی صوبے میں نسبتاً بہتر کام ہو رہا ہے تو وہ پنجاب ہے. باقی انہوں نے اور بھی باتیں کی ہیں کہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے اور ہم جو ہے وہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی قومی اسمبلی میں. تو میں سراج الحق صاحب کو یاد دلاؤں گا کہ خود یہ جماعت اسلامی جو تھی یہ 5 سال حکومت میں رہی ہے پرویز مشرف کے ساتھ, اور جب آیا زلزلہ, کل میں جماعت اسلامی کا جو اجتماع مظفر آباد میں جناب نواز شریف کے نمائندے کے طور پر میں نے وہاں جا کے تقریر کی, وہاں بھی اس کا ذکر ہوا. تو کیا انہوں نے زلزلے کے حوالے سے کہا کہ جناب 6 ارب یا 7 ارب ڈالر کھائے گئے ہیں؟ تو اس وقت جماعت اسلامی موجود تھی. جماعت 2005 کو زلزلہ آتا ہے اور 2008 میں الیکشن ہوتے ہیں, تو جماعت اسلامی بھی موجود تھی. تو اس طرح ان پر بھی الزام آتا ہے, انہوں نے بھی انہیں سپورٹ کیا. اب ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین آمریت سے بہتر ہے, تو ہم نے عملاً اس پہ کام بھی کرنا ہے نا. اب جماعت اسلامی کا اس وقت سٹیک تقریباً نہیں ہے, کوئی سٹیک نہیں ہے نا, صرف اپوزیشن ہے, جلسہ نکالنا, جلوس نکالنا. لیکن سٹیکس یہ ہیں کہ سسٹم جو ہے ڈیریل نہ ہو, دوبارہ مارشل لا نہ لگے, ادارے مضبوط ہوں. خدا کے فضل و کرم سے عدلیہ آزاد ہو چکی ہے, پارلیمنٹ میں ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ہم نے ان کو 2.5 سال 2 سال اور 9 مہینے دیے ہیں. اس میں ہم نے بار بار کوشش کی ہے کہ یہ ٹھیک کریں. کیری لوگر بل کی ہم نے مخالفت کی. صدیق الفاروق صاحب, جمہوریت کو بچانے کے چکروں میں مسلم لیگ نون ٹھیک ہے کہہ رہی ہے جی کہ جمہوریت کو بچانے میں ایک اہم کردار ادا کری ہے, مگر جمہوریت کو بچانے کے چکروں میں آپ کو نہیں لگتا کہ عوام دن بدن غربت کا زیادہ سے زیادہ روز بروز بڑھ چڑھ کر وہ سامنا کر رہی ہے؟ اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو بچانے کے چکر میں عوام کی پرواہ جو ہے چھوڑ دینی چاہیے؟ محترم, ہم جمہوریت کو بچائیں گے, ادارے بنیں گے تو یہ کرپشن رکے گی. ادارے ڈیلیور کرنا شروع کریں گے تو ملک کا نظام بہتر ہوگا نا. اگر ہم اداروں کو ابھی ہم مارشل لا لگوا لیں یا مارشل لا کو ہم دعوت دیں, ایک مرتبہ پھر ملک جو ہے آئین سے ہٹ جائے, ایک مرتبہ پھر آئین ٹوٹ جائے, عدلیہ ختم ہو جائے, تو اس پاکستان کے سارے فسادات جو ہیں اور سارے مسائل ان کی تو جڑی بار بار آئین ٹوٹنے میں, ملک 2 ٹکڑے ہو گئے آئین ٹوٹنے کو مارشل لاؤں کی وجہ سے. تو جمہوریت کو موقع واقعی ملنا چاہیے. لیکن اب ہم انشاءاللہ جو 2 سال 9 مہینے دیے ہیں, اس کے بعد اب کل جناب نواز شریف کی صدارت میں جو ہے COC کا اجلاس ہوا, اس میں بھی ظاہرہ موجود تھا, اس میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اب عوامی مسائل کا ہم جو ہے وہ بہتر انداز میں اس کی پروجیکشن بھی کریں گے, سپورٹ بھی کریں گے, آگے بھی بڑھیں گے. ساتھ یہ بھی کوشش کریں گے کہ یہ سسٹم چلے, سسٹم توڑ. اگر جماعت اسلامی, خود میں انہیں یاد دلاتا ہوں, خود جناب امیر جماعت اسلامی پروفیسر سید محمد منور صاحب نے کہا ہے کہ ہم 5 سال سے پہلے الیکشن نہیں چاہتے. یہاں سراج الحق صاحب یہ کہہ رہے ہیں
تو پھر پروفیسر منور صاحب کی اس بات کو کہاں لے جائیں گے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال سے پہلے الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں حکومت 5 سال پورے کرے. آپ سراج الحق صاحب سے اس بات کا بھی جواب لیں. تو میں اجازت چاہتا ہوں چونکہ میں یہاں ایک تقریر ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا محترم صدیق الفاروق صاحب، ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون. آپ کا بہت بہت شکریہ، پاکستان سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے گفتگو سنی صدیق الفاروق صاحب کی. سب سے پہلے تو وہ میں چاہتا ہوں جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں آپ حکومت میں شامل بھی رہے، اس پہ تھوڑا سا آپ پہ انہوں نے کرپشن کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟